अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दम तोड़ गए, शकूक व शुबहात के बादल छट गए। मुल्क में आम इलेक्शन का बिगल बच गया और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मार्के के लिए अगले साल 11 फरवरी की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 90 रोज में इलेक्शन केस की समाअत की, जिस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने अदालत उज़्मा के रूबरू बयान दिया कि इस महीने की 30 तारीख तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और आम इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। अल्लाह ताला 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मैं समझता हूँ आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और तमाम पाकिस्तान के शहरियों की जीत है, क्योंकि अब इलेक्शन होने का जो इब्हाम था वो ख़त्म हो गया हुआ है। ये तो नहीं हो सकता कि आज ये सेटल ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, सेटलमेंट तो होगी। 11 से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि 11 को तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। अब जो भी फैसला होगा या 11 का होगा या 11 से पहले का होगा। तो अगर फैसला 11 से पहले हुआ हमें मंजूर है, अगर फैसला 11 को हुआ हमें भी मंजूर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 नवंबर को हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होगा, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम मश्क 29 जनवरी बरोज पीर मुकम्मल होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में ज्यादा से ज्यादा अवामी शिरकत के लिए इतवार के दिन इंतखाबात की तजवीज थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इलेक्शन कमीशन सदर से मुलाकात करके कल अदालत को आगाह करे। उन्होंने दो टोक कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तसव्वुर किया जाए, ये पत्थर पर लकीर है। हम इलेक्शन की तारीख बदलने नहीं देंगे, इसी तारीख पर इंतखाबात यकीनी बनवाएंगे। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल ने ऐवान सदर से सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की और इनके सामने आम इलेक्शन के लिए 3 तारीखें रखी। उन्होंने 28 जनवरी, 4 और 11 फरवरी की तारीखों पर राय, जबकि 11 फरवरी को इलेक्शन के लिए मौजूद तरीन दिन करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया। कल को सुर्खी न लगी हो कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। हुस्न इत्तेफाक देखिए कि एक रोज पहले पीपल्स पार्टी अपनी सियासी हरीफ जमात तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद का इंदिया भी दे चुकी और मुल्क का बड़ा अंग्रेजी अखबार डॉन इस हवाले से सुर्खी भी जमा चुका। हो सकता है हमारी कौन सी दुश्मनी है, सारी जमातों से हमारा हो सकता है। जो एंटी मुस्लिम लीग नून आएंगे सबके साथ हो सकता है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत ने तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करके खुद आइन की खिलाफ वर्जी की। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई ने अपनी इस्तदा 90 दिन में इंतखाबात कराने तक महदूद कर ली है। आज सेनेट में भी इलेक्शन तारीख की गूंज सुनाई दी और जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इसे सदर आरिफ अलवी की नाकामी से ताबीर किया और इनसे इस्तीफा मांग लिया। वो सदर की डेट का मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हो गया है कि डेट इलेक्शन की किसने देनी थी। आर्टिकल 48 में सदर साहब ने देनी थी, जिसमें वो नाकाम रहे। एक तो वो वैसे ही जो है ना आर्टिकल 44 में एक्सटेंशन पे है कि जी जब तक सदर नहीं आएगा, मगर चूंकि एक दस्तूरी प्रोविजन जो है उसको वो समझने में या तो नाकाम रहे हैं या उस पर अमल करने में नाकाम रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनका रेजिग्नेशन बनता है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात अहम मामला है, मगर जिसने तारीख नहीं दी क्या इस पर तौहीन अदालत का नोटिस करें। आपके दलाइल तो ये हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई करें। आप इसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फोन पर बात करवा कर सदर से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवा। बादअज़ा सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी और ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुलाकात तो की है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इस मुलाकात में इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका है। इस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के सामने मौजूद पीएनएन की नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है शबिया नकवी, और थोड़ी देर में हमारे साथ तीन बड़ी जमातों के नुमाइंदगान लीडरान भी मौजूद होंगे। शबिया, सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया?
جی بالکل، ابھی کی اگر ہم بات کریں تو صدر مملکت سے جو الیکشن کمیشن کے وفد کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہ یہاں پر آیا اور یہاں پہ ایک مشاورتی اجلاس جو ہے دوبارہ شروع ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی اور صدر مملکت کا پیغام جو ہے وہ دیا گیا، جس کے اٹارنی جنرل باہر نکلے تو میڈیا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اچھی خبر ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے اٹارنی جنرل دوبارہ جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس گئے ہیں الیکشن کمیشن کا پیغام لے کے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی تاریخ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، کیونکہ صبح سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایک تاریخ پہ اتفاق کیا جائے اور سپریم کورٹ کو بتایا جائے تاکہ سپریم کورٹ وہ اس تاریخ کا اعلان کرے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر سے مشاورت ضرور کرے، صدر کو آن بورڈ رکھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ہے اب رضامندی کا اظہار کیا کہ صدر سے تو شبیہ یہ بتائیے گا کہ کب تک ہمیں جو ہے وہ حتمی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ آج کی تاریخ میں ممکن ہے کہ حتمی فیصلہ ہو پائے گا؟ شبیہ سن پا رہی ہیں آپ مجھے؟ چلے میں کوشش کروں گا ناظرین کہ دوبارہ ہمارا رابطہ شبیہ سے ہو پائے اور یہ اہم گفتگو، یہ اہم خبر پہنچ پائے کہ یہ فیصلہ ہونا کب تک۔ جوائن کیا ہے فی الحال ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے شعیب شاہین صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب قادر مندوخیل صاحب نے، اور مسلم لیگ نواز سے جناب رانا احسان صاحب نے۔ تینوں کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے وقت نکالا۔ شعیب شاہین صاحب، اس تاریخ کے حوالے سے جو کہ فی الحال 11 فروری کے حوالے سے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت بھی جاری ہے، آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ یہ تاریخ ٹھیک ہے اگر یہ پرپوز ہوتی ہے تو؟ دوسرا یہ عدالت میں بارہا یہ کہا گیا اور جس طرح سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ صدر کے پاس اختیار تھا، انہوں نے تاریخ نہیں دی، اس پر بھی بات کیجیے گا۔ نہیں سر، اس حوالے سے تو ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے، نہ ہونا ہے، اس لیے ہم تو انڈیپینڈنٹلی اپنا الیکشن لڑیں گے، اس لیے اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن الیکشن کا مطالبہ وہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، ہمارا تو ہم تو پٹیشنر ہیں، کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، یہ ہماری تیسری پٹیشن ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں دیر آیا درست آیت۔ لیکن اگر آپ ماضی میں جائیں، لیکن یہ دن تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ میں نہیں لکھے جائیں گے، یہ تاریخ دنوں کے طور پر لکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ الیکشنز جو 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے، آپ دونوں صوبوں میں 90 ڈیز میں نہیں ہوئے، آج 1 سال 1 مہینے بعد الیکشنز ہوں گے صوبہ پنجاب اور کے پی میں، ویریز باقی 6 مہینے کے اندر الیکشنز ہوں گے۔ تو لیکن یہ جو طرز عمل ہے یہ کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے۔ ایک تاریخ جو آئین ایک طریقہ کار دیتا ہے اس کے مطابق ڈیٹ دینے کی بجائے وہ انتظار کیا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب آ جائیں تاکہ تاریخ ملے، اور تاریخ دینے کا جو طریقہ کار تھا الیکشن کمیشن کو دیکھیں، آج تک الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا پچھلی گورنمنٹ تھی، تھرو آؤٹ یہ کہتے رہی کہ صدر کو یہ پاور نہیں ہے، لیکن صدر نے، آپ کو یاد ہوگا یہ 7ویں مرتبہ ہے جو تاریخ آ رہی ہے۔ پہلی تاریخ صدر پاکستان نے 9 اپریل دی تھی، جس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا تھا، جو کہ 1 مارچ نے پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور 1 مارچ کے فیصلے کی روشنی میں صدر پاکستان نے اگین ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن پنجاب کی حد تک تاریخ دی تھی 30 اپریل کی، جو کہ گورنر نے کے پی نے تاریخ دینی تھی کے پی کے کی، اس کو الیکشن کمیشن نے یہ خود کہا کہ ان کو پاور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تاریخ چینج کر کے 8 اکتوبر کر دی، اور اس دوران سپریم کورٹ نے اگین 4/4 کو فیصلہ دیا اور 14 مئی کی ڈیٹ دے دی۔ تو 6 اپریل کی تاریخ، 30 اپریل کی تاریخ، 14 مئی کی تاریخ، 8 اکتوبر کی تاریخ، پھر اس کے بعد صدر پاکستان نے 6 نومبر کی تاریخ پروپوز کر دی، اور پھر اس دوران الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی جنوری میں آئے گی، لیکن جنوری کی بجائے اب انہوں نے اگین کہہ دیا نہیں جی 11 فروری ہوگی، پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں صدر پاکستان سے آپ جائیں کنسلٹ کریں۔ تو یہ سارا جو طرز عمل ہے وہ سب کچھ یہ ثابت کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، غیر جانبدار نہیں ہے۔ باقی جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اقتدار کو طوالت دینا چاہتے ہیں، اور اس میں مسلم لیگ نون نے کسی جگہ بھی الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس حصے پہ میں واپس آتا ہوں سر، اور جو آنریبل چیف جسٹس صاحب کے ریمارک صدر پاکستان کے حوالے سے اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ اچھا، اس میں اب قادر مندوخیل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے، ایسا کیوں تاثر ملنے لگ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی سوچ انتخابات کے حوالے سے ایک ہے، وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا مطالبہ کرتے رہے، آپ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ آپ کرتے رہے،
اس پہ بھی بات کیجیے گا. لیکن آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ 90 روز میں تو انتخابات نہیں ہوئے, 11 فروری کی تاریخ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو, آپ کی جماعت؟ دیکھیے ہماری تو پہلے دن سے یہ موقف تھا. آپ نے بلاول صاحب کی اسپیچ سنی ہوگی, انہوں نے بولا 90 نہیں یہ تو 100 دن میں, 100 میں نہیں تو 120 دن میں. تو ہم تو چاہ رہے تھے اعلان تو کرو کم سے کم, لیکن الیکشن کمیشن کی جو نیت ہے اس چیز سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے 54 ڈیز کی بات کی ہے, وہ جا کے 24-25 جنوری کو, تو پھر مسلم لیگ نون کے ذریعے اس ڈیٹ کو 28 جنوری کی ڈیٹ کو اناؤنس کرا ہے, اور آج اس نے 11 فروری کر دی ہے. اور تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو ہمیں پتہ تھا اور ہمارا ہی پریشر تھا, جبکہ نون لیگ نے تو کبھی مطالبہ بھی نہیں کیا. نواز شریف صاحب ایک تاریخی خطاب 4 سال بعد جب آئے تھے تو انہوں نے تو الیکشن کا ڈیمانڈ ہی نہیں کیا ہے. تو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری ڈیمانڈ تھی, اور ایون کہ آج اس کیس میں ہم ایک پارٹی بھی ہم موجود تھے اور اس ہیئرنگ میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پریشر ڈیولپ ایک پارٹی سے نہیں ہوتے, کئی پارٹی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ تحریک انصاف اور ہماری ڈیمانڈ تھا, باقی جمعیت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن ابھی صحیح نہیں ہے, سردی ہے وغیرہ وغیرہ. نون لیگ تو بات ہی نہیں کر رہی تھی. تو جہاں تک شعیب شاہد صاحب کی بات ہے کہ یہ تو ہر پارٹی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ احتیاط کرے یا نہ کرے. میں تو اپنی پارٹی کا ورژن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سخت مخالفت بھی جہاں شہباز شریف صاحب نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بولا ہماری قیادت کے خلاف, اور پھر وہی شہباز شریف صاحب جو نا وہ زرداری صاحب کے پاس جاتے رہے اور ان سے وزیر اعظم اس کے ووٹوں سے بن گیا تھا. اور پھر ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں سیاسی, لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی احتیاط ہوتا تھا کبھی ٹوٹتا تھا. اور پھر خود عمران خان صاحب جب پہلی مرتبہ یہ وزیر اعظم بنے تھے اور پہلے دن بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ عمران خان کا دم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو سیاسی پارٹی ہے, ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب ایک پارٹی جہاں میں نے آپ کو دورہ دی ہے سب پارٹیوں کے سامنے, تو اسی طرح تحریک انصاف دوسرے کے لیے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا احتیاط ہو یا کوئی بھی صورتحال ہو, بہرحال ہم اپنے دروازے کبھی بند نہیں کرتے. تحریک انصاف کی بہرحال اپنی مرضی ہے, لیکن تحریک انصاف کو یہ بھی تھوڑا شعیب شاہین صاحب کو ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی آواز میں ہم نے آواز جوڑ کے ہم نے یہ مطالبہ کیا اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور باقی یہ کہ اس کا سیکنڈ مرحلہ یہ رہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ, وہ یقیناً تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے اور ہم بھی پہلے دن سے اس بات کی نشاندہی اور باقاعدہ ثبوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ترازو کا جو جھکا ہوا ہے یہ مسلم لیگ نون کی طرف کیوں ہے. کیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے کیسے کہا, کس پیرا میں کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گا, جبکہ خواجہ آصف تو کہتے تھے کہ وہ پاکستان آئے گا تو زیرو رسک پہ. تو زیرو رسک کے ساتھ ساتھ یہ سارے دروازے بھی کھل گئے, عدالت کے دروازے بھی کھل گئے ان کے لیے, نادرا کی بھی کھل گئے اور پولیس کی بھی کھل گئے جو لوٹ مار رہا ہے, اور ہائی کمشنر بھی ان سے ملاقاتیں کر رہا ہے, ان کے سارے لوگ بھی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو افسران تھے. سندھ نے آپ نے پورا بیوروکریسی آپ نے اکھاڑ بکھاڑ کر دی ہے, ترقیاتی کام میں سندھ میں آپ نے پابندی لگا دی ہے, جبکہ یہ صورتحال پنجاب میں مختلف ہے. تو اور پھر آپ اگر پرائم منسٹر ہاؤس کا دیکھ لے, پرنسپل سیکرٹری سمیت تمام لوگ وہی تھے جو شہباز شریف صاحب کے تھے. پھر کابینہ کے دیکھ لے 7 وزیر ان کے بیٹھے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں بھی ابھی اس کے اوپر بات ہونی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ اب سیکنڈ, کیونکہ تاریخ اللہ اللہ کر کے کل تک طے ہو جائے گا, اور جب کل تک طے ہو جائے گا تو پھر یہ ایشو بھی ہم اٹھائیں گے اور ہم اٹھاتے رہتے ہیں. تاریخ تو طے ہوگی مندوخیل صاحب, اب سیکنڈ پرائیورٹی ہے لیول پلینگ فیلڈ, اور وہ شکایت آپ کی بھی ہے تحریک انصاف کی بھی ہے. تو رانا احسان عادل صاحب, ان دونوں ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سے یہی لگا کہ شکایت آپ ان کو ٹھیک تو ہے ہی صحیح, لیکن شکایت ان کو آپ سے بھی ہے کہ سارا جو میدان ہے وہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے, اور آپ کی ایک ایسی جماعت ہے, باقی سب نے فکر مندی کا اظہار کیا کہ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی, الیکشن کب ہوں گے, کیا صورتحال ہے. سوائے آپ کی جماعت کے آپ کو کوئی فکر نہیں تھی الیکشن کی, اور جب آپ آئے ہیں تو الیکشن کی تاریخ کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا. پہلے تو ذرا اس تاریخ کے حوالے سے اپنی رائے دیجیے, اور پھر ذرا ان کے سوالوں کے جواب بھی دیجیے جو باقی معزز مہمانوں نے اٹھائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ آئی ہے 11 فروری کی, اس نے جو ابہام اور کنفیوژن پھیلایا جا رہا تھا الیکشن کے حوالے سے اس کو دفن کر دیا, اور اب ایک شورٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے. تو یہ خوش آئین بات ہے. دیکھیں, بات یہ ہے
کہ جب ہم نے CCI کے اندر سینسس کو نوٹیفائی کیا تو یہ ہماری خواہش نہیں تھی کہ نئے سینسس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اس میں دیگر جماعتوں نے یہ رائے دی کہ نئے سینسس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. تو یونانیمسلی فیصلہ ہوا کہ ہم سینسس کو نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں. اس میں یہ پیپلز پارٹی بھی تھی شامل اور باقی دیگر جماعتیں بھی تھیں. تو اس کے بعد جو بال تھا وہ ECP کے پاس چلا گیا اور ECP آئینی طور پہ اختیار رکھتا ہے کہ اس نے ڈیلیمیٹیشن کرانی ہے اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنی ہے. آج جو تشریح جو نظر آ رہی ہے ابھی تو اس کا جو ڈیٹیل فیصلہ جب آئے گا تو اس کے اندر زیادہ ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ کنسلٹیشن پروسیس پریزیڈنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ تشریح ہو گئی, یہ کلیئرٹی آ گئی. پہلے جو نئی قانون سازی تھی اس سے ذرا یہ تھا کہ ECP نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے, لیکن یہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ نے اپنی مرضی کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. دونوں پارٹیز کا جو پریزیڈنٹ ہے اور ECP ان کا آپس میں کنسنسس ہوگا تو وہ مل کے کنسلٹیشن کے ساتھ وہ ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی, اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے, فلانا نہیں ہوئے, تو ایک جماعت اور جو دوسرے بھی ان کے سوال بھی ہیں اس کا بھی میں ساتھ ہی جواب دے دوں گا. ایک جماعت پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے حکومتوں کو اس نے ڈیزالو کیا. وہ کوئی آئین کے روح کے مطابق نہیں تھا. اپنا چیف منسٹر نہیں چاہتا تھا کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں, زبردستی ڈیزالو کی. جمہوری طریقہ یہ تھا کہ یہ اپوزیشن کرتے نیشنل اسمبلی میں, یہ KPK کی حکومت چلاتے, پنجاب کی حکومت چلاتے. تو آج PTI کی سیاست کسی جگہ ہوتی. انہوں نے کیا رستہ اختیار کیا؟ انہوں نے تصادم کا رستہ اختیار کیا. انہوں نے میر جعفر, میر صادق کے نعرے لگائے, جھوٹا پروپیگنڈا کیا, عالمی سازش کا اور یہ نفرت کے بیج بوئے, جس سے 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ عوام نے دیکھا. تو یہ اپنے عمال کی وجہ سے آج پھنسے ہوئے ہیں. اس کا آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے پناما کے ساتھ, جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا اور اقامہ کے اوپر ان کو نکال دیا گیا, اور جس طرح JITs بنی واٹس ایپ کے اوپر, جس طرح مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے نیب کی عدالت کے اوپر. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, جو جھوٹ کی سیاست, جو پروپیگنڈا, نفرت کی سیاست انہوں نے کی, تو آج جب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ان کو آپ ضرور یاد دلائیں کہ ان کے جو عمال تھے, جو انہوں نے ٹکر لی ریاست سے, جو انہوں نے آپ نے اگر تحریک انصاف نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آپ الیکشن کرا دیتے پہلے, جب آپ کے اس میں تھے, جب آپ کی گورنمنٹ تھی؟ نہیں, پھر تو دیکھیں, میں تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے روح کے اگینسٹ جا کے جو جج, دیکھیں اب سب جانتے ہیں کہ اس وقت کی سپریم کورٹ جو 63A کی ایک غیر آئینی غیر قانونی تشریح کی گئی, ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی, نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو PTI پھیلا رہی تھی, جو اسمبلیاں ڈیزالو کی, نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ ایک پورا ایک پلان تھا, ایک ایجنڈا تھا. اسی پلان کی طرح جو آپ نے پناما سے اقامہ میں دیکھا, جو ثاقب نثار صاحب PTI کی ٹکٹیں بانٹ رہی تھی, تو وہاں ریزسٹنس تھی. اس وقت کی PDM کی حکومت کی الیکشن کی ریزسٹنس تھی. اسمبلیوں کا تعلیل ہونا خلاف آئین تو نہیں تھا. آپ پھر انتخابات کروا دیتے. اگر تحریک انصاف نے یہ نہ کچھ کیا ہوتا تو تب تو مسئلہ نہیں تھا نا سر آپ کے لیے. علی, تب جو خلاف آئین وہ فیصلہ تھا جس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی. جب ان کو 63A کی جو تشریح ہوئی تو وہاں میں تسلیم کر رہا ہوں ریزسٹنس تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں آج الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی. باقی اچھی بات ہے. باقی پیپلز پارٹی کے جو اعتراضات ہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کا کوئی اور اینگل ہے. ان کا اینگل یہ ہے کہ PMLN اگر میجورٹی لے لیتی ہے پنجاب میں NA کی سیٹس کے اوپر, تو شاید ان کو لگتا ہے کہ پھر ان کی شاید کولیشن میں بھی ضرورت نہ پڑے, یا اگر کوئی ایسی ان کے بغیر PMLN حکومت بنا لے. تو آج یہ ہمارے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی فلاں ہو گیا, وہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا. جو زیادتیاں ہوئیں آج عدالتوں سے ہم انصاف کا تقاضا کرتے ہیں, وہ کریکشن کی طرف جا رہے ہیں. باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے الزامات ہیں کہ کوئی جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری تو اب ریٹائر ہو گیا, الیکشن تو نہیں ہوا, وہ چلے بھی گئے میرے خیال سے, تو وہ کہانی اصل میں اعتراض ان کو پروسیس سے بھی ہے اور سپیڈ سے بھی ہے, کیونکہ وہ ایسی سپیڈ کبھی عدالتوں نے آج تک پہلے کبھی دکھائی نہیں سر, جتنی میاں صاحب کے معاملے میں اب دکھائی جا رہی ہے. جب ان کو نکالا گیا تھا تب بھی, اور جب واپس آ رہے ہیں تب بھی بڑی مختلف صورتحال ہے. میں واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس. شعیب شاہین صاحب, یہ جو آنریبل چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے بھی آئین کی خلاف ورزی کی, اچھا اس سے پہلے انہوں نے تجاویز دی تھی, آپ نے بھی ذکر کیا ان کا, الیکشن کمیشن کو تجاویز دی تھی. کیا صدر پاکستان کے پاس یہ کلی اختیار تھا کہ وہ تاریخ, حتمی تاریخ کا خود ہی اعلان کر دیتے؟
دیکھیں میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک آدھ منٹ جواب دے دوں رانا صاحب کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروونشل اسمبلی کی ڈیزولوشن آئین کے مطابق اگر درست نہیں تھی تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کی ڈیزالو 3 دن پہلے کیوں کر دیا. یہ تو ایکسپائری آف دی ٹرم پہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ 60 دن میں الیکشن کرائیں آپ. ایکسپائری آف دی ٹرم پہ یہ فراڈ تھا, یہ آئین کے ساتھ فراڈ تھا, اس لیے کہ آپ صرف اور صرف 90 دن حاصل کرنے کے لیے, وہ بھی 90 دن کے بجائے 6 مہینے میں جا رہے ہیں, آپ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر رہے ہیں. بھائی یہ تو قانونی اور آئین کے مطابق ایک فیصلہ تھا, پروونشل اسمبلی کا ڈیزالو ہو گئے. آئین کا تقاضا ہے آرٹیکل 224 جو کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے, اور انہوں نے جو دنگا فساد کیا, پی ڈی ایم کی جماعتوں نے وہاں جا کر کے دھرنے دیے سپریم کورٹ کے سامنے, گالیاں دی, الیکشن رکوانے کے لیے فنڈز نہیں دیے, بجٹ پاس نہیں ہونے دیا اور نفری نہیں دی, اور اس کے بعد جو ریزولوشن پاس کی وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اب آگے آئیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پاناما میں تو نام ہی نہیں تھا. بھائی پاناما میں آف شور کمپنی میں جس کے ذریعے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ آئے تو مجھے بتا دیں وہ کس کا ہے. حسین نواز کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہمارے ہیں الحمدللہ, اور یہ مریم نواز اس کی بینیفیشری اونر ہیں. اور نواز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ ایز پرائم منسٹر کھڑے ہو کر کہا یہ ہیں وہ ذرائع, یہ ہیں وہ رسیدیں جو میں آپ کو سپریم کورٹ میں پیش کروں گا. جب سپریم کورٹ نے مانگا وہاں قطری خط لے آئے, بعد میں قطری خط سے بھی پیچھے ہٹ گئے. آج 30 سال سے یہ اور ان کا خاندان رہ رہا ہے, آج بتا دیں اس کی کیا رسیدیں اور کس کی ہیں. ہم نہیں اس کی تفصیل میں جانا چاہتے, لیٹ دی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. مجھے بتا دیں ایک ایبسکانڈر, ریاست کے مجرم, وہاں لندن میں 4 سال سے بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ بھگوڑا بھی ہے, ایبسکانڈر بھی ہے, کانویکٹ بھی ہے, ریاست کا ایک نوکر ریاست کے مجرم کو وہاں کس حیثیت میں وہاں پروٹوکول دے رہا ہے, اس کو بیان یاد کرا رہا ہے. تو ہم حالیہ سچویشن کی بات کریں, اگر ہم ماضی میں جائیں گے تو پھر وہی ہے کہ ڈیبیٹ کسی اور طرف چلی جائے گی. آپ میرے لیے موجود ہیں سر. آپ کے ڈائریکٹ سوال کی طرف آتا ہوں. ہاں جی ٹائم ذرا کم ہے, سوال کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں کہ صدر پاکستان نے 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی, کیا کیا الیکشن کمیشن نے اٹھا کے پھینک دیا. صدر پاکستان نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن ڈیٹ دی تھی 30 اپریل کی, الیکشن کمیشن نے اٹھا کے اس کو 8 اکتوبر کر دیا. ٹھیک ہے, اب میں بہت بہت شکریہ آپ کا شعیب صاحب, لیکن یہاں پہ جو میں ایک اہم خبر جو ناظرین آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بریکنگ نیوز ہے ناظرین. 8 فروری 2024 کا پر اتفاق ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے مابین مشاورت جاری تھی, اور یہ مشاورت جو ہے یہ بیسکلی سپریم کورٹ کے کہنے پہ کی جا رہی تھی. لہٰذا ابھی خبر آئی ہے جو کہ اہم خبر ہے, بریکنگ نیوز ہے, 8 فروری 2024. اس سے پہلے 11 فروری کی ڈیٹ پرپوز کی جا رہی تھی, لیکن اب حتمی خبر آ چکی ہے 8 فروری ہے 2024 جب الیکشن کنڈکٹ کیے جائیں گے صدر پاکستان میں, اور الیکشن کمیشن میں یہ اتفاق ہو چکا ہے.